अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 67 से 67 से आज हमने पढ़ना है। हुवल्लज़ी वही ज़ात है जिसने, हुआ वो और अल्लज़ी जिसने, इसमें मौसूल है ना। हुवल्लज़ी वही रब है जिसने जाअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल्लैला रात को लितस्कुनू ताकि तुम सुकून हासिल करो फीही इसमें वन नहारा और दिन को मुबसिरन देखता हुआ, रोशन देखने वाला, बसीरत वाला। वही रब है जिसने रात को तुम्हारे लिए सुकून का बायस बना दिया और दिन को तुम्हारे लिए रोशन कर दिया ताकि तुम देख सको, यानी कि अपने काम जो हैं वो सर अंजाम दे सको। इन्ना बिला शक व शुबा फी ज़ालिका, इस बात में लाआयातिन निशानियां हैं, लिकौमिन उन लोगों के लिए, यस्माऊन जो बात को सही अंदाज में सुनते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। बेशक इस बात पे भी निशानियां हैं मगर उनके लिए जो बात को सुनने की कोशिश करते हैं। ये बात बार बार आई। अभी ऊपर जो आयत है 66, उसमें अल्लाह रब्बे करीम ने कहा इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इनहुम इल्ला यखरुसून, कि ये लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकार रहे हैं वो महज गुमानों की पैरवी करते हैं और अंदाजे लगा रहे हैं। बाकायदा ये बात कही गई। अब अल्लाह ने आगे एक दलील बयान की, आफाकी दलील जो है बयान की, कायनाती दलील बयान की, और उसे कहा ये तुम्हारे लिए निशानी बन सकती है बशर्ते कि तुम गौर व फिक्र करो। देखिए, अलूम दो तरह के हैं। एक ज़ाहिर के अलूम हैं, उन्हें तो हम जांच सकते हैं, उनकी पड़ताल कर सकते हैं, गिन कर, तोल कर, नाप कर, मुख्तलिफ गेज हैं। और कुछ अलूम वो हैं जो ज़ाहिर के नहीं हैं, गायब के हैं। ये सवाल हर दौर में हर इंसान के जहन में रहे हैं। कायनात क्यों बनी, हमें किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, कहाँ से आए, पैदा करने वाला कौन है, क्या चाहता है, बनी कायनात या बनाई गई, इंसान पैदा हुआ हादसाती तौर पर या कि पैदा किया गया, और अगर पैदा किया गया तो किसने पैदा किया, और जिसने पैदा किया वो हमसे चाहता क्या है, वो खुद कौन है। ये वो सवालात हैं जिन्हें जांच कर, तोल कर, नाप कर नहीं समझा जा सकता। ये माबादुत तिब्बियाती कहलाती है ना। तिब्बियात फिजिक्स होता है ना, और कुछ चीजें फिजिक्स से ऊपर हैं, फिजिकल नहीं ना होती, मादी तौर पर मौजूद नहीं होती, तो वो चीजें माबादुत तिब्बियात कहलाती हैं। तिब्बियात के दायरे से बाहर, तबई नहीं है वो, ठीक है। सुपर नेचुरल भी बाज लोग इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इल्म है इसको हमेशा किस तरह जानने की कोशिश की गई, गौर व फिक्र के जरिए। इसी का नाम फलसफा है ना। फलसफा क्या है, माबादुत तिब्बियात में गौर व फिक्र करना, गौर व फिक्र करके उन चीज़ों को जानने की कोशिश करना जिन्हें हम अपने आलात के ज़रिए, अपने इदराक के ज़रिए नहीं जान सकते। क्या क्या चीज़ें हैं जानने के लिए हमारे पास, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों की मौजूदगी को महसूस करते हैं, और 90% हमारी हिस्सियात हमें धोखा नहीं देती। 10% चांस होता है कभी हमारी किसी कैफियत, जैसे सोए हुए कोई आवाज़ सुनी तो डर गए, हालांकि आवाज़ नॉर्मल थी, या कुछ वो फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, या किसी का किसी सलाहियत से महरूम होना, या किसी का प्लान करके किसी आवाज़ को या चीज़ को ऐसा तब्दील करना कि हम कुछ को कुछ समझें, वो फिर एक अलहदा सूरत हाल है। लेकिन 90% हमारी हिस्सियात हमें धोखा नहीं देती। लिहाजा आप अपने कमरे में बैठे हुए जान जाते हैं कि शीशे का ग्लास टूटा है, या स्टील की कोई चीज़ गिरी है, या प्लास्टिक का कोई डिब्बा गिरा है, तो हमारी हिस्सियात इतना परफेक्ट काम करती है। फिर इन हिस्सियात से बाहर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो सारी वो चीज़ें हैं जिनका हमारी ज़िंदगी के साथ राबता तो है, जुड़ी हुई तो है, मगर हम उन्हें अपनी हिस्सियात, अपने इदराक के ज़रिए नहीं जान सकते।
انہیں کہتے ہیں مابعد الطبیات چیزیں. اور عربی میں کیا کہتے ہیں نا؟ علم غیب. قرآن کی زبان میں علم غیب. طبیات بذات خود عربی کا لفظ ہے. مابعد الطبیات بھی عربی ہی کی ٹرم ہے کہ وہ چیزیں جو طبیات کے دائرہ سے باہر آتی ہیں. تو قرآن کی اصطلاح میں انہیں کہا جاتا ہے علم غیب. علم غیب میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو مابعد الطبیات ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں، خواہ وہ کتابیں آنا ہے، اور انبیاء کے ساتھ خطاب ہے، اللہ رب کریم کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سب مابعد الطبیات میں آتا ہے. انسان نے ہمیشہ ان کو جاننے کی کوشش کی، اور یہ انسان کے عقل مند ہونے کا تقاضا بھی ہے. ہر تفکر کرنے والا سوچے گا نا. ابراہیم علیہ السلام نہیں سوچتے تھے نا، تبھی تو ان کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے غور کیا، کہنے لگے کہ اچھا یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو انہوں نے جان لیا بہت کم عمری میں. آپ غور و فکر کرنے لگے اچھا پھر خدا کون ہو سکتا ہے، کس نے بنایا ہوگا؟ یہ ستاروں نے بنایا ہوگا، چاند نے بنایا ہوگا، سورج نے بنایا ہوگا. پھر سب کو ریجیکٹ کر دیا اور سوچنے لگے نہیں، رب تو وہ ہو سکتا ہے جس کی ساری مخلوقات ماتحت ہے. اور یہی بات پھر کہی بھی کہ میرا رب وہ ہے جو ان سب کا بنانے والا ہے. تو غور و فکر کے بغیر کوئی شخص بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غور و فکر ہی کرتے تھے نا. غار حرا میں جا کر تفکر ہی کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جان چکے تھے کہ یہ بت خدا نہیں ہے، یہ بھی جان چکے تھے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اب جاننا یہ چاہتے تھے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم کیسے رہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اب ان ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ وہی کا محتاج ہے. لہٰذا غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے. تو ہر عقل مند انسان غور و فکر کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. اور اللہ فرماتے جو تفکر نہیں کرتا وہ جانوروں کی طرح رہتے. تو اس غور و فکر نے پھر ایک علم کو جنم دیا جسے فلسفہ کہتے ہیں. فلسفہ جو ہے وہ مابعد الطبیاتی مسائل ہی کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ ہم کیوں بنے، کہاں سے آئے، اب اللہ کیا ہے، ہماری ذہن میں یہ محبت کے جذبات کیوں ہیں، نفرت کے جذبات کیوں ہیں. وہ ساری چیزوں کے ساتھ پھر بحث کرتا ہے. ہم ڈرتے کیوں ہیں، خوف کیوں ہے ہمیں، ہمارے اندر اپنی نسل کو چلانے کی خواہش کیوں ہے. ہر مابعد الطبیاتی چیز کے ساتھ فلسفہ بحث کرتا ہے. فلسفہ بہت اچھا علم ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ انسانوں نے جب فلسفے پر غور و فکر کیا تو کچھ مسائل اس کے ساتھ جڑ گئے انسانوں کی کمزوری کی بنا پر. پہلی بات کہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد گمانوں پر رکھی. جو صحیح اشارے کائنات سے ملتے ہیں جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. قرآن میں کتنی دفعہ کہا گیا کائنات میں غور و فکر کرو. ابھی تک کتنی آیتیں گزری، اب گن نہیں نہ سکتے، بہت ساری آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا قرآن کی 1000 آیات ایسی ہیں جنہیں آیات کونیہ کہا جاتا ہے کہ وہ توجہ دلاتی ہیں اس بات کی طرف کہ کائنات میں غور و فکر کرو. اب انسان نے کائنات میں جب غور و فکر کیا تو پھر ہدایت کیوں نہیں آئی، اس کو ہدایت کیوں نہیں مل سکی؟ اس لیے کہ انہوں نے ان نتائج کو قبول نہیں کیا جو کائنات پر غور و فکر کرنے سے قدرتی طور پر آتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں ٹوٹلی شرک تھا، وہاں پر غور و فکر کر کے ابراہیم صحیح نتیجے پر پہنچے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں رہتے تھے، خود بھی عرب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام تو پڑھے لکھے گھرانے سے تھے، دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ تھے، جو بھی ان کی تعلیم رائج تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ نہیں تھے، امی تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوم شرک میں مبتلا تھی، اور کوئی فلاسفر وغیرہ بھی نہیں پایا جاتا تھا عربوں میں. جو ہے نا دیہاتی قسم کے لوگ تھے، خانہ بدوش لوگ تھے. تو ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غور و فکر کیا اور صحیح نتیجے پر پہنچے، ہے نا. تو جب کوئی کائنات میں بلا تعصب غور و فکر کرے گا تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا. تو پھر فلاسفرز جو ہیں، نامی فلاسفرز، وہ بے دین کیوں ہو گئے؟ دین کا سب سے بڑا مخالف رہا ہے فلسفہ. اور یعنی فلسفے کی وجہ سے بہت کچھ ہمارے ہاں غلط رجحانات آئے. جب فلسفے کو، یونانی فلسفے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس دور کا فیشن بنا فلسفہ پڑھنا اور سیکھنا عباسی زمانے میں، تو بہت سارے مسائل نے جنم لیا اور بہت سارے خرافات پیدا ہوئے اور بہت بگاڑ آیا اس وقت عقائد میں. علماء نے کو بڑی جد و جہد کرنی پڑی، اور ایک صدی ایسی بیچ میں بیتی جب فلسفہ اور اسلام ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور بظاہر لگ رہا تھا کہ فلسفہ غالب ہو جائے گا.
کیونکہ سارا انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے وہ فلسفے کی طرف جھکا ہوا تھا. پھر علماء کا ایک گروہ ایسا کھڑا ہوا جن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہے عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑا نام ہے، امام غزالی ایک بہت بڑا نام ہے. ان لوگوں نے پھر فلسفے کے جو منہ شگافیاں تھیں ان کے جوابات دیے اور اس دور کو توڑا. ٹھیک ہے، جیسے پھر سائنس آئی تو پھر سائنس کا ایک جو ہے وہ چیزیں جو کلیئر نہیں تھیں ان کو اسلام کے خلاف بطور ٹول استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ پھر علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس نہج پر جو ہے کاوشیں کی اور اب آ کر چیزیں نارمل ہونی شروع ہوئی ہیں. ورنہ یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ جو سائنس پڑھ رہا ہے وہ تو گویا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ایک طرف یہ رجحان تھا، دوسری طرف یہ تھا کہ ایک مسلمان تو اچھا سائنٹسٹ ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو دو چیزیں ہیں جو الگ الگ ہیں، ساتھ چلتی نہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، چند غلط فہمیوں کی بنا پر اور ان غلط فہمیوں کو ہائی لائٹ کر کے بنایا گیا ایسا. تو فلسفہ جو ہے یہ تو مابعد الطبیات کا علم ہے، یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. یہ غور و فکر تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ہدایت کی طرف لائے گا. اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہدایت پانی ہے تو غور و فکر کرو کائنات میں. اب یہ کیسے ہوا کہ جب انسانوں نے غور و فکر کیا تو وہ بہک گئے؟ پہلی بات کہ انہوں نے اپنے تصورات کی بنیاد گمان پر رکھی، حقائق کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، بے شمار باتیں، جیسے آپ دیکھیے قدیم یونانی فلاسفر جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ دنیا ارتھ جو ہے یہ انڈے سے نکلی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ان کا وہ تھا، نظریہ تھا. اس نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے نا، گمان ہے. پھر آپ دیکھیے یہ بھی باقاعدہ ایک جو ہے فلسفی تھی کہ دنیا جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے ایک بیل کے سر پر، اور وہ سینگ سے ادھر شفٹ کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. اور یہ باقاعدہ یہ جو ہے نا ایک فلسفی تھی، یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی بات نہیں تھی. اب مجھے بتائیں کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے نا، بس ایک بیٹھے بیٹھے خیال آیا اور بس اس خیال کو لے کر بیٹھ گئے. جیسے بندر سے انسان بنا ہے ایوولو ہو کر، اس بات کی آج تک کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں مل سکی. ویسے ہی فلسفہ نہیں، یہ سائنس ہے، یہ سائنسی تھیری پیش کی تھی ڈارون نے. لیکن مسئلہ یہ ہے، اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، آج بھی سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ آج بھی تھیری ہی ہے. کسی چیز کو بطور نظریہ پیش کرنا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں. جب وہ ہو جاتے ہیں پھر تجربات کیے جاتے ہیں. جب تجربوں سے ثابت ہو جاتا ہے پھر جا کر سائنس کا قانون بنتا ہے. جیسے نیوٹن کا لا، اس کے ہے نا قوانین حرکت، لا آف موشن، ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ صحیح ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، جتنی تیز حرکت ہوتی ہے اتنی ہی قوت چاہیے ہوتی ہے اسے روکنے کے لیے. بالکل صحیح، تجربہ ثابت کرتا ہے. ہم روزمرہ زندگی میں اسے ایکسپیرینس کرتے ہیں اور ہم اسے تجربہ کے ذریعے دکھا بھی سکتے ہیں. لیکن یہ جو تھیری پیش کی گئی یہ تھیری ثابت نہیں ہوئی آج تک، نہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت ملا، نہ علمی ثبوت ملا، نہ عقلی ثبوت ملا. یہ آج بھی تھیری ہی ہے. لہٰذا جب بھی یہ لا بن جائے گا پھر بحث کریں گے اس پر. تو خیر بالکل کی بات صحیح ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے جو اٹھ کر کہہ دی گئی، مگر اسے سائنس کے بنیاد پر چیلنج کیا جاتا ہے، فلسفہ کی بنیاد پر نہیں. فلسفہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مابعد الطبیاتی چیزوں کے ساتھ بحث کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا کے متعلق، عقائد کے متعلق، خوف کے متعلق طرح طرح کے نظریات بنے. یونان پہلے جو ہے وہ بہت تہذیب اور علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس جو قدیم ترین علم ہمیں ملتا ہے وہ یونانی ملتا ہے، تو اسی لیے پھر یونانی فلسفرز کا نام بڑا معروف ہوا. آپ جانتے ہیں ارسطو ہے، افلاطون ہے وغیرہ. تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے جو علم دیا اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے اپنے انداز، ان کے اپنے قیاس آرائیاں. جب یہی علم اسلام میں آیا اسی رنگ میں تو مسلمانوں میں بھی بہت ساری قیاس آرائیاں عام ہو گئی، بہت ساری قیاس آرائیاں عام ہو گئی. جیسے روحوں کے متعلق بہت سارا عقائد بنا لیے گئے. کسی نے کہا جی روحیں گھروں میں بس جاتی ہیں آ کر، کسی نے کہا جی روحیں جو ہیں وہ دنیا کے آسمان اور دنیا کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں، تو اچھی روحیں جو ہیں وہ مدد کرتی ہیں پریشان حال لوگوں کی، اور بری روحیں جو ہیں وہ پریشان کرتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، تو بیمار کر دیتی ہیں، یہ کر دیتی ہیں، وہ کر دیتی ہیں. تو آج بھی دنیا میں ایول اسپرٹ کا تصور پایا جاتا ہے اور بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس کو مانتے ہیں، اور نیک روحیں مدد کرتی ہیں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے. تو طرح طرح کے عقائد روح کے متعلق جو ہیں وہ بنائے گئے، گڑے گئے، اور ان کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں.
نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی علم، محض گمان، قیاس، خیال۔ اور یہ جو ہندو مذہب میں بھی آواگون کا نظریہ ہے، یہ بھی تو اصل میں فلسفہ ہی ہے، یہ کوئی ان کی مذہبی کتابوں سے تو ثابت نہیں ہوتا، یہ تو فلسفی ہے ان لوگوں کی، یعنی ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ ان کے فلاسفرز کی فلسفی، ان کی تاریخ، ان کی نظمیں، سب کچھ ملا دیا گیا ہے، وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہزاروں سالوں میں وہ تصنیف ہوئی ہیں، اور ہر ایک حصے کا زمانہ تصنیف الگ ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ لکھنے والے انسان تھے، کسی کو اس بات سے بحث نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ ان کا فلسفہ ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے تو پھر اسے دوبارہ دنیا میں آنا پڑتا ہے، پھر وہ اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے، پراشچت کرتا ہے، اب پھر نئے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آنا پڑتا ہے، 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 وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک وہ اپنے سارے گناہوں کو دھو نہیں لیتا تب تک وہ برہما کے پاس واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آخرے کا روح جو ہے وہ برہما کی ذات سے نکلا ہوا ایک قوت حیات کا حصہ ہے، تو وہ واپس اسی میں ضم ہو جاتا ہے، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ سارے گناہوں سے پاک ہو۔ تو جب تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے تب تک وہ دوبارہ آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ واپس برہما میں ضم ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر۔ تو کون سا جنم پہلا ہے، کون سا جنم 8واں ہے، جی اس کا کوئی، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی سمجھنا ممکن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، فلسفہ ہے نا، پھر جتنا چاہے گھما پھرا لو، چکر دے لو۔ پھر اس کے مقابلے میں ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو ہمارا بالکل بھی گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک بالکل کلیئر بلینک ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اتنا پیارا مذہب ہے، اس سچے اور کھرے مذہب کو چھوڑ کے تو ہم لوگ ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف لپک لپک کے جاتے ہیں، یہ جو فلاسفرز کے پیچھے چاہے کسی بھی طریقے سے جاتے تو ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی کہ آسانی میں بھی خیر ہو سکتی ہے، ہماری یہ ذہن سازی کر دی گئی ہے کچھ تصوف کے ذریعے، کچھ یہ فلسفی کے ذریعے، کچھ ہندو اثرات ہیں کہ جس کام میں مشقت ہوگی جتنی اتنا ہی اجر زیادہ ہو۔ ہمیں نہیں یقین آتا کہ آسانی میں بھی خیر ہے، آسانی کے ساتھ بھی ترقی ہو سکتی ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ہمارے سامنے آسان راستے رکھے ہیں، ہم نے خود ان کو اپنے گمانوں کی وجہ سے گوا دیا۔ تو یہ سارے جو فلسفی بنی مذاہب کی، یونانی مذہب بھی اٹھا کر دیکھ لیں آپ، ان کی جو میتھولوجی ہے ساری تصورات پر مبنی ہے، ہندو میتھولوجی اٹھا کر دیکھ لیں ساری تصورات پر مبنی ہے، اور جتنے ان کے عقائد ہیں دراصل سب کے سب فلسفے کے مختلف نظریات ہیں۔ تو کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد گمان پر رکھی، اپنے خیالوں پر رکھی، کائنات کے حقیقی اشاروں پر توجہ نہیں دی ہوتی تو یہ خرابیاں پیدا نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ کہیں نہ کہیں ان کے علم کو تعصب نے بھی پکڑا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے لوگ جو مختلف علوم میں کام کر رہے تھے، اور یہاں خاص طور پر ہم فلسفہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مادہ طبیات سے فلسفہ ہی بحث کرتا ہے، تو فلسفہ کے علم کو بھی تعصب نے نہیں چھوڑا، تو پھر اپنے مذہبی تعصب یا علاقائی تعصب یا قومی تعصب کے زیر اثر انہوں نے وہ نظریات گھڑے، ان نظریات کو جنم دیا جو ان کے آبائی عقائد کو سپورٹ کرے۔ اس وجہ سے بھی یہ صحیح دین تک، صحیح بات تک نہیں پہنچ پائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آبائی تعصب چھوڑ کر نیوٹرل ہو کر غور و فکر کیا تو صحیح نتیجے پر پہنچے نا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی صحیح نتیجے پر کیوں پہنچے؟ کیونکہ تعصب سے پاک ہو کر سوچا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری قوم میں ایک بھی عقل مند نہیں تھا، لیکن ان کی عقل کا راستہ روکتا تھا تعصب۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعصب سے بالاتر ہو کر سوچا تو حق کو پا لیا۔ حق پرست تھے تبھی تو نبی بنائے گئے، نبی ہونے کی وجہ سے حق پرست نہیں ہوئے، حق پرست تھے اس وجہ سے بطور نبی منتخب ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ یہی حال ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیکھتے ہیں
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ تعصب سے بالا تر ہو کر سوچا تو پھر جان گئے کہ یہ بت خدا نہیں ہے۔ تو جو بھی تعصب چھوڑے گا نا وہ حق کو پائے گا، تعصب کے ساتھ حق نہیں پا سکتے، کیونکہ تعصب ہمارے ذہن کو کسی ایک خاص ڈائریکشن میں موڑ دیتا ہے۔ تو اس کی مثالیں اب زندگی میں دیکھتے ہیں، روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ابھی یہ جو فوتگی ہوئی تھی تو میں گئی ہوئی تھی تعزیت کے لیے، تو وہاں جو یوتھ ہے اس نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کو بتائیں کہ یہ کل چہلم نہیں ہوتے، تو اس پہ بات ہوئی۔ تو ان کی جو سب سے سینئر موسٹ خاتون تھی گھر کی، تو وہ پہلے تو تھوڑی سی ناراض ہوئی، بہرحال میں نے انہیں پیار سے منا لیا، میں نے کہا آپ کی مرضی، آپ مانے نہ مانے، بات تو سنیں وغیرہ۔ تو خیر وہ پھر بات تو کرتی تھی۔ تو جب میں اٹھ کر آنے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ تم پہلی نہیں ہو جس نے ہمیں یہ کہا ہے، بڑے لوگوں نے کہا ہے، لیکن میرے دل پہ اثر نہیں کرتی بات۔ مجھے بہت رنج ہوا، کیونکہ آپ نے پڑھا نا اللہ رب کریم نے اس کیفیت کو کیسے بیان کیا ہے، قالوا قلوبنا غلف، ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، انا للہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن مجھے یہی آیت یاد ہے، کیونکہ وہ مجھے کہنے لگی تم پہلی نہیں ہو، ہمارے گاؤں میں بڑے لوگ ہیں جو یہ بات ہمیں کہتے ہیں لیکن ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ میں نے کہا میں دعا کروں گی کہ اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے اور آپ کے دل پر حق اثر کرے۔ لیکن آپ دیکھیے کس چیز نے انہیں یہ بات ماننے اور سوچنے اور کہنے پر بھی آمادہ کر دیا، کہ نہیں وہ بڑے فخر سے یہ بات کہہ اٹھی کہ میرے دل پر یہ بات اثر نہیں کرتی، بڑے لوگوں نے کہا ہے۔ تعصب، ایک ہی بات وہاں ہوتی رہی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان لوگوں کی ایک ہی بات تھی، ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، اتنے سالوں سے کرتے آئے ہیں، اتنی صدیوں سے کرتے آئے ہیں، وہی ایک ہی بات تھی۔ تو یہ جو تعصب ہے نا کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ تعصب بڑے بڑے عالموں کی مت مار دیتا۔ تو فلاسفرز بھی اس فلسفے کے ہوتے ہوئے بھی اس تعصب سے پاک نہیں ہو پائے، ایک سبب یہ ہے۔ اسی طرح پھر ایک مراقبے کا طریقہ ڈھونڈا گیا، اشراکیوں میں بہت زیادہ یہ طریقہ آیا، اور جوگیوں میں اور تصوف میں، جوگیوں سے ہمارے تصوف میں بھی آیا نا، زور دیتے ہیں، اور باقاعدہ ایک جو ہے تحریک بھی مراقبہ کی چلی، شمس الدین عظیمی سلسلہ انہوں نے بنایا، تو جو ہے وہ مراقبہ سکھاتے ہیں اور باقاعدہ کرتے ہیں۔ اب مراقبہ بھی فائدہ نہیں دے سکا، بڑا لوگوں نے کہا جی مراقبے سے ہم غیب کے پردے میں جھانک لیتے ہیں۔ پہلی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر غیب کے سب دروازے بند کر دیے گئے، تو لہٰذا یہ بات درستی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ بھی جھانک نہیں پائے، جو باتیں یہ لوگ سوچتے ہیں نا انہی پر غور کرتے رہتے ہیں، اور انسان کے ذہن کی یہ ساخت ہے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے وہ اس کو دکھائی دینے لگتا ہے، سنائی دینے لگتا ہے۔ اسی کو تو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ جس چیز کو انسان ماننے لگتا ہے نا اور سوچنے لگتا ہے تو وہی چیز انسان کو دکھائی دینے لگتی ہے، سنائی دینے لگتی ہے۔ آپ اپنی عام زندگی میں اس بات کو نوٹس کر لیں، اگر آپ کسی چیز کو سوچنا شروع کر دیں تو بس وہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں فرسٹریٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں یا ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے، وہ ایک فیز سے باہر کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت اسی کو فیل کرتے رہتے ہیں، تو وہ انہیں ہر وقت اپنے ارد گرد نظر آتا رہتا ہے، وہی ماحول، وہی چیز۔ بڑی تکلیفی صورتحال ہے یہ، اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرے۔ تو یہ مراقبہ کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ مخصوص چیزیں، آپ دیکھیں مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ فلاں چیز لکھ کر سامنے لگا لو، بس اس کے بارے میں سوچتے رہو، سوچتے رہو، سوچتے رہو، سوچتے رہو، ہے نا۔ ذہن کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کا نام ہے مراقبہ، اور ارتکاز کس چیز پر کرتے ہیں؟ اسی چیز پر جو ذہن کے اندر ہوتی ہے، تو وہ چیز پھر انہیں چلتی پھرتی بولتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے مراقبہ کے ذریعے کسی کو کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں ایکسپرٹ ہیں اور ہم چڑیوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں اور ہم کبوتروں کی باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ حقیقی علم ہے ہی نہیں، وہ ان کے خیال، ان کے گمان ہیں، ان کے قیاس ہیں، جو وہ سوچتے ہیں اسی کو وہ سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بات کے بارے میں سوچتے ہوئے سو جاتے ہیں تو خواب آپ اسی چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ آپ محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ سب کچھ جو میں نے دیکھا یہ حقیقت ہے۔ ہوتا نہیں، آپ کا ذہن دکھا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے حیرت انگیز وجود جو ہے نا وہ انسانی ذہن ہے۔ انسانی ذہن کو سمجھنا
دنیا کا سب سے مشکل کام. بعض اوقات ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے. ہوتا ہے کبھی ایسے؟ ہمارے ذہن کو بھی ہمارا خالق ہی سمجھتا ہے، ہم خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. پھر اس کے بعد سائنس آئی. سائنس نے بہت کچھ کلیئر بھی کیا، بالکل کیا. اور سائنس نے دنیاوی یعنی طبیاتی فزیکل معاملات میں، فزکس میں علمی طریقہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل حل ہوئے. مگر ما بعد الطبیات میں پیرا فزکس میں آ کر پھر وہی ہوا، غیر سائنسی طریقے استعمال کیے گئے. یعنی سائنس کا رویہ بھی، سائنٹسٹ کا رویہ بھی غیر سائنسی ہو گیا ما بعد الطبیاتی معاملوں میں. اس کی وجہ سے پھر وہی مسائل رہے جو پہلے تھے. اگر وہی جانچ پڑتال کا طریقہ رکھا جاتا، بے شک وہ فزیکلی تو اپنایا نہیں جا سکتا، مگر ذہنی اور تفکری اعتبار سے اگر وہی پیمانے رکھے جاتے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی. ٹھیک ہے. چونکہ یہ خالص علمی طریقہ نہیں اپنایا گیا اس مابعد الطبیاتی مسائل کے حل کو سمجھنے کے لیے، تو پھر دوبارہ انسان گمراہی پر آ گیا. لہٰذا جب سائنس کا علم آغاز ہوا اور نئے نئے کام ہونے لگے تو پھر زور کس چیز کا ہوا؟ دہریت کا. اور یہ سمجھا جانے لگا کہ جو سائنٹسٹ ہیں یا سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا سائنس کو سمجھنے والے ہیں وہ اللہ پر یقین کبھی نہیں کریں گے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سائنسدان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کون ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی کائنات کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے نا. سائنس کا علم رکھنے والے کائنات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جیسے ہم نہیں سمجھ پاتے. تو آپ دیکھیے کہ وہ کیسے اس ذات کا انکاری ہو سکتا ہے جو اس کی تخلیقات کو اس حد تک جانتا ہے. تعصب اور غیر جو ہے نا علمی طریقہ اختیار کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ علم کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تبھی فائدہ ہوگا. کوئی بھی علم ہو دنیا کا، کوئی بھی علم ہو، جب تک آپ اسے صحیح استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کھانا بنانا ہی دیکھ لیں، علم ہے نا ایک. اگر آپ صحیح اس کو استعمال نہیں کرتے، درست طریقے سے نہیں استعمال کرتے تو کھانا صحیح نہیں پکے گا. کبھی کوئی خامی، کبھی کوئی خامی، کبھی کوئی خامی. صحیح کھانا پکانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو چیز پکا رہے ہیں اس کا پراپر طریقہ جو بھی ہے اسے استعمال کریں. اور اگر آپ کو کوئی اس سے بہتر طریقہ بتائے تو اسے قبول کریں. یہ نہیں کہیں کہ میری ماں نے تو ایسے بتایا تھا میں تو ایسے ہی پکاؤں گی. تو بالکل اسی طرح دنیا کا ہر علم تبھی فائدہ دیتا ہے جب اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. تو فلسفہ اور سائنس دونوں نے ہی انسانی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اور فلسفہ تو وہ علم ہے جس کے طرف اسلام بار بار متوجہ کرتا ہے کہ غور و فکر کرو مابعد الطبیات میں. مگر دو وجوہات ہوئیں جیسا کہ میں نے عرض کیا. ایک یہ کہ انسانوں نے ان معاملات کی بنیاد گمانوں پر رکھی، اور دوسرا مابعد الطبیات کے معاملے میں انہوں نے اپنے گمانوں کو نہیں چھوڑا. اس کی اہم ترین مثال ہمارے سامنے بھارت ہے. بھارت کی بڑی آبادی بت پرست ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہاں سائنس میں وہ لوگ ہم سے آگے ہیں، پاکستان سے آگے ہیں نا. میں اگلے دن ہی دیکھ رہی تھی، ایک سروے دیکھ رہی تھی، پبلک سروے تھا، گورنمنٹ کا نہیں تھا، کہ 20 گنا جو ہے نا تعلیم میں بھارت ہم سے آگے ہے. ہوگا، بڑا ملک ہے، ان کے پاس ذرائع زیادہ ہیں، وہاں حکومت بھی زیادہ اسٹیبلش ہو گئی. ہماری حکومت اتنی اسٹیبلش نہیں رہی، اب آ کر ہو رہی ہے. بار بار تو آپ کو پتا ہے کہ فوجی آ جاتے تھے، حکومت گرا دی جاتی تھی. یہ بھی آپ کو پتا ہے سازش رہی ہے. فوج کو بھی یوز کرتے رہے ایسے عناصر، تو یہ سازشیں بہت بڑی ہوتی ہیں، لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا رہا کہ حکومت اسٹیبلش نہیں ہو سکی. جب گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی، ادارے بھی اسٹیبلش نہیں ہوئے. اب آ کر یہ کھیل ختم ہوا ہے. امید ہے انشاءاللہ اب گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلش ہوگی. تو وہ لوگ ہم سے آگے ہیں سائنس میں، ٹھیک ہو گیا، ہیں بالکل ہیں. لیکن پڑھے لکھے سائنٹسٹ بچے بھی بت پوجتے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا. ان کو اتنی موٹی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بت تو نشانیاں ہیں، یادگاریں ہیں. وہ افراد جن کو ہم پوج رہے ہیں ہمارے جیسے انسان تھے، مر گئے. اب ہمارے کس کام آ سکتے ہیں؟
یہ موٹی سی بات کیوں نہیں سمجھتے وہ؟ کیوں ان کے دماغوں میں نہیں آتی؟ تعصب. آج سائنس کی وجہ سے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے. ہم سائنس کے اعتبار سے بخوبی جانتے ہیں. اور دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس کی تخلیق مختلف رہی ہے نا. ہم آج سب کی جینیاتی ترتیب جانتے ہیں نا. ہم جانتے ہیں جینز کے اعتبار سے سب الگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈارون کی جو تھیری ہے اس پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ انسان کے جینز الگ ہیں اور بندر کے جینز الگ ہیں. جینیاتی ترتیب الگ ہے اور پھر ڈی این اے بھی مختلف ہے. ایک ریس دوسری ریس کا ڈی این اے نہیں لے سکتے. ایک نو دوسری نو کا ڈی این اے نہیں لے سکتے. تو اس جینیاتی ترتیب سے ثابت ہوتا ہے کہ بندر الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق. وہی جینیاتی ترتیب یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ انسان پیدا کیا گیا، ختم ہو گیا، فنا ہماری فطرت میں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ہم ختم ہو جاتے. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہو. اللہ نے کہا نا، آپ پڑھیں گے آگے، کہ ہم نے دنیا میں کسی انسان کو غیر فانی نہیں بنایا، نبی آپ کو بھی نہیں بنایا. تو جب یہ بات سائنسی اعتبار سے ثابت ہے تو یہ بات بت پرست جو ہیں بچے، یوتھ، ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ چلے نہ قبول کریں اسلام، کم از کم اپنے دین کی اصلاح کر لیں. کیوں نہیں کرتے؟ تعصب. کس منہ سے مانے، کس دل سے مانے کہ ہمارے باپ دادا غلط ہے؟ تعصب. ورنہ بات ان کو بھی سمجھ آتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج سائنس میں یورپ، امریکہ، برطانیہ سب سے آگے ہے نا. اب یہ لوگ جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان ایک الگ مخلوق ہے، ایک الگ اس کی ترتیب نو ہے. تو ایک انسان اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتا؟ اور ایک اللہ رب کریم کی، ان کے وہ جس معنی میں مانتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام کو اللہ نے انسان بنا دیا، وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. سائنسی اعتبار سے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. انسان ہے، ایک مخلوق ہے، وہ اسی ترتیب سے پیدا ہوتا. اور ایک شخص جو پیدا ہوا اس نے کبھی نہ کبھی مرنا بھی ہے. تو پھر ایک فانی اور ایک غیر فانی مخلوق میں رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک فانی مخلوق میں اور ایک غیر فانی رب میں رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات وہ بخوبی سمجھتے ہیں مگر مانتے کیوں نہیں؟ تعصب. پھر وہ 3 میں 1 میں 3 کی کہانی کس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہانی ہے؟ تو یہ تعصب جو ہیں یہ پہنچنے سے روک دیتے ہیں. تو دل کا اندھا پن اصل میں تعصب ہی ہے. تعصب سے بڑا کوئی پتھر نہیں ہے جسے پھلانگنا مشکل ہو. جس نے تعصب کو پار کر لیا نا، وہ ہر بات سمجھ لیتا. تو ان تعصبات کی وجہ سے انسان کائنات کے آثار کو دیکھنے کے باوجود جھٹلاتا ہی رہا اور کبھی وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جو مطالعہ کائنات سے مقصود رہے ہیں. اب اللہ رب کریم نے آیت نمبر 66 میں 66 میں وضاحت کر دی اس بات کی کہ انسانوں کی اکثریت گمانوں کی پیروی کرتی ہے. جتنے نظریات بنا رکھے ہیں گمانوں پر مشتمل ہیں. اس کے بعد اب اللہ رب کریم نے پھر آگے کائناتی کی دلیل پیش کی کہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے. رات میں تمہارے لیے سکون ہے اور دن میں روشنی رکھی تاکہ تم اپنے کام سر انجام دو. تو اللہ نے پھر اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کائنات کو، کہ کائنات میں تمہارے لیے غور و فکر کر کے ہدایت تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. تم یہ دیکھو کہ جو عقائد تم نے بنا رکھے ہیں کیا کائنات میں موجود طریقے، نظم و ضبط اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں؟ اگر تو تائید کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر تائید نہیں کرتے تو اپنی اصلاح کرو. اب جتنے بھی ہم نے نظریات بنا رکھے ہیں، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں نے بھی اب بنا رکھے ہیں کہ جی فلاں بابا جی اس علاقے کو سنبھالتے ہیں، فلاں بابا جی اس علاقے کو سنبھالتے ہیں، فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، اور فلاں خانقاہ والے اس علاقے کے ذمہ دار ہیں. اب اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے
تمہارے لیے کائنات تخلیق کی اور رات دن کا نظام چلایا. اب آپ کو پتا ہے کہ رات اور دن ایک سادہ چیز نہیں ہے. زمین اپنے محور پر ریوالو بھی کر رہی ہے اور روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور سورج بھی چل رہا ہے, اور یہ سب کچھ ایک مخصوص رفتار کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں کبھی ذرہ برابر فرق نہیں آیا. تبھی زمین اور سورج کا فاصلہ ہمیشہ یکساں ہی رہتا ہے, اس میں کبھی فرق نہیں آتا. آپ دیکھیں اینگل کا ذرا سا فرق پڑتا ہے تو لائٹ سیٹ نہیں نہ ہوتی. آپ کیوں لائٹ کی ڈیکوریشن کرواتے ہیں فنکشنز کے موقع پر ڈیکوریٹر سے؟ کیوں خود نہیں بتیاں لگا لیتے؟ کیوں ان کو ہزاروں روپے دیتے؟ کیونکہ وہ ایسے اینگلز پر لائٹ فکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہر جگہ روشن ہوتی ہے اور ایسے زاویوں سے روشنی آتی ہے کہ آپ کی ہر چیز خوبصورت لگتی ہے, نمایاں نظر آتی ہے, اور جو آپ نے چیزیں خاص دکھانی ہوتی ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں. تو اللہ کریم نے بھی جب کائنات کو بنایا تو ایسا سسٹم رکھا ہے کہ زمین اور سورج ان کی گردش ہمیشہ یکساں رفتار سے ایک سمت میں چلتی رہتی. کبھی بھی ڈائریکشن میں کوئی فرق نہیں آیا کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہوئے, اور زمین کی روٹیشن اسی مخصوص رفتار سے ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ روٹیشن جو ہے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے, روٹیشن کا ایک چکر, اور اسی کی وجہ سے دن رات بن رہے ہیں. یہ اتنا بڑا سائیکل ہے دن رات کے لیے جو اللہ نے چلایا ہے. زمین جو ریوالو کر رہی ہے, گھوم رہی ہے محور پر, اس سے ہمارے موسم بن رہے ہیں, اور جو روٹیٹ کرتی ہے یہ 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے سائیکل, اور یہ ایک چکر پورا ہونے سے ہمارا ایک دن اور ایک رات بنتے. جب سے کائنات بنی ہے یہی سپیڈ ہے, یہی ٹائم ہے, اور قیامت تک یہی سپیڈ یہی ٹائم رہنا ہے, کوئی فرق نہیں, کبھی نہیں آنا. اب اس صورتحال کے اندر آپ دیکھیے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایسا اسٹیبلش سسٹم چل سکتا تھا. گھروں میں آپ دیکھیں کتنی چینج آتے رہتے ہیں. کیوں؟ گھر میں ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. ملک میں کتنے چینج آتے رہتے ہیں, کبھی کوئی پالیسی چل رہی, کبھی کوئی پالیسی چل رہی, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. کبھی کسی کی بات مانی جاتی ہے, کبھی کسی کی بات مانی جاتی ہے, کبھی کسی کے طریقے کو قبول کیا جاتا ہے, کبھی کسی کے طریقے کو قبول کیا جاتا ہے. اسی لیے چینج آتا ہی رہتا ہے. لیکن چونکہ اللہ ایک ہے اور وہی واحد ناظم ہے تو اس وجہ سے کبھی چینج نہیں آیا. تو اس ایک مثال سے دیکھیں توحید ثابت ہوئی. اب اسی سے آپ یہ دیکھیے کہ اتنا زبردست نظام بنایا گیا, تب جا کر دن اور رات کا وجود بنتا ہے. تو یہ سب کچھ پھر منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا نا, پلانڈ ہے. حادثاتی طور پر ایسے ایسے کام تھوڑی ہوتے ہیں. جو کام حادثاتی طور پر ہوتے ہیں ان میں تو تنظیم ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو ایک دن رات کے لیے اللہ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے, اور وہ سسٹم مستقل کام کیے ہی جا رہا ہے اور کرتا ہی رہے گا. تو اس سے پھر کیا ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کا پلان ہے, حادثاتی طور پر نہیں ہوا. تو جتنے لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ بس ایک حادثہ ہوا دنیا بن گئی, اگر وہ کائنات کے نظام پر غور کریں تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے, پلان کر کے بنایا ہے. تو اللہ کا وجود بھی پھر ثابت ہوا نا. اگر کائنات بنی ہے تو بنانے والا بھی تو ہونا چاہیے. جب آپ کہیں جائیں, کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی بندہ بشر نظر نہ آئے, اور وہاں کوئی چیز بنی پڑی ہو, کوئی بھی, کوئی پینٹنگ, کوئی گھڑا, کچھ بھی, اور بہت خوبصورت ہو, تو آپ یہی تلاش کریں گے نا کہ اس کا بنانے والا کہاں ہے, کون ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر چیز بنی ہے تو بنانے والا بھی ہے. اب اگر دنیا بنی ہے, یونیورس بنی ہے, اور یہ اتنی سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے. دیکھیں پہلے لوگ تو پھر ذرا علم میں پیچھے تھے. جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس میں لوگوں کو کائنات کا اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا. ہم تو آج جانتے ہیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے, اور اتنی بڑی کائنات کتنے سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو اتنی سسٹمیٹک دنیا جس نے بنائی ہے آخر وہ بھی تو ہے. اتنا سسٹمیٹک یونیورس کا خود بخود بننا ممکن نہیں ہے, کسی نے تو اسے بنایا ہے. تو وہ بنانے والا پھر کون ہے؟ وہی خدا ہے. لہذا
یہ بہت بڑا سچ ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور یہ نظام ہستی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جس نے بنایا ہے, تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سب کچھ پلانڈ ہے, کوئی حادثہ نہیں ہے. ہر چیز کو اس کی جگہ پر سیٹ کر سب کچھ بنایا گیا ہے, تو یہ حادثہ نہیں ہے.